अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। इन्नल्लाहा व मलाइकतुहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पढ़ो ए ईमान वालों आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, क्योंकि अल्लाह और उसके फरिश्ते आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़ते हैं। नाज़रीन इकराम, आज हम 11वीं सहरी में आपके साथ हैं। 11वीं सहरी इख्तियार कर रहे हैं और अगले दिन 11वां रोज़ा इख्तियार करेंगे। मेट्रो वन न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन नूर सहर में आपकी अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया मोइन आपके साथ हैं। नाज़रीन इकराम, ये बहुत खूबसूरत हमने ट्रांसमिशन सिर्फ आप लोगों के लिए सजाई है, जिसमें हर रोज़ हमारे साथ होती हैं हमारी नई आलमा, नई नातख़्वा और एक नया टॉपिक, ताकि हम जितनी ज़्यादा मालूमात आप लोगों को फराहम कर सकें, ये हमारे लिए बहुत खिदमत का और सादत का बाइस होगी। नाज़रीन इकराम, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सब्र, शुक्र और तवक्कुल से मुताल्लिक़। आइए अब मैं अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवाती हूँ। सबसे पहले हमारे साथ हमारी इस्लामिक स्कॉलर तशरीफ़ रखती हैं मोहतरमा फ़ातिमा खाकवी साहिबा। उन्हें खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक, मिजाज बखैर? इसके साथ हमारी नातख़्वा तशरीफ़ रखती हैं फ़राह जबी साहिबा, जो बहुत खूबसूरत अंदाज़ में बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नातों का नजराना पेश करती हैं। आइए नाज़रीन इकराम, इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ अल्लाह के मुबारक नाम से करते हैं और मैं फ़राह जमी से कहूँगी कि वो अल्लाह की बारगाह में हम्द का नजराना पेश करें। जी फ़राह। अल्लाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत अंदाज़ में अल्लाह की बारगाह में हम्द का नजराना पेश किया जा रहा था। नाज़रीन इकराम, हमारे और आपके दरमियान एक मुख्तसर सा वक्फ़ा है। मिलते हैं वक्फ़े के बाद। रमज़ान अल करीम। वेलकम बैक नाज़रीन, खुश आमदीद आपको और उम्मीद है कि आप हमारा साथ आपका मुस्तकिल रहेगा। नाज़रीन, आज का जो हमारा टॉपिक है वो सब्र, शुक्र और तवक्कुल से मुताल्लिक़ है। हदीस पाक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब अल्लाह ताला किसी शख्स को कोई आला मकाम अता करना चाहता है और उसकी नेकियां इतनी नहीं होती कि जिसकी बिना पर वो मकाम हासिल कर सके, तो अल्लाह ताला उस बंदे को जान और माल की, औलाद की और दूसरी बीमारियों, तकलीफ़ों में और परेशानियों में मुब्तला कर देता है और साथ साथ उसे सब्र भी अता करता है, जिससे वो बंदा वो मकाम हासिल कर लेता है। सुभान अल्लाह। आज का जो हमारा टॉपिक है सब्र, शुक्र और तवक्कुल, तीनों बातें बड़ी कीमती हैं, तीनों एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं। तो हम आप
جو اس پروگرام میں ساتھ ہیں اور ایک دوسرے سے ہمارا تعلق رہتا ہے ان ٹاپکس کے حوالے سے کہ جو ہم آپ کے لیے نئے نئے ٹاپکس نکال کے لاتے ہیں اور ہمیں آپ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں اور ہمیں سمجھتے ہیں کہ آخر ہم آپ کے لیے جو اتنی خوبصورت ٹرانسمیشن سجا کے بیٹھے ہیں تو اس سے آپ لوگ اور ہم لوگ کچھ مل کے حاصل کر سکیں۔ ہمارے ساتھ ہماری اسلامک اسکالر فاطمہ خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ آخر یہ صبر ہے کیا، یہ کن حالات میں کرتا ہے انسان اور اس کے کرنے سے کیا فائدے ہیں اور اس کے نہ کرنے سے ہمیں کیا نقصان ہے۔ یہ تھوڑی تھوڑی باتیں ضرور ان سے کریں گے۔ سب سے پہلے پوچھتے ہیں جی صبر، جی آپ بتائیے کہ صبر ہے کیا اصل میں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت اپنے ٹاپک، اور یہ جو ماہ رمضان ہے، یہ جو روزہ ہم رکھتے ہیں یہ بھی ایک صبر ہے، بے شک، اور صبر کا جو انعام ہے وہ جنت ہے۔ بے شک، صبر کرنے سے انسان کے اندر جو تقوی، پرہیزگاری اور جو روحانی طاقتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ملتی ہیں، تو وہ ظاہری آنکھ تو نہیں دیکھ سکتی، لیکن باطنی طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو نور اور جو طاقت اس کو میسر ہوتی ہے تو اس کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح۔ اب دیکھیں، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان الحمید میں فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں۔ بے شک، یعنی وہ نوید سنا دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بندہ مومن کو کہ اگر تم صبر کرتے ہو میری دی ہوئی آزمائشوں پہ، میری دی ہوئی مشکلات پہ، جیسا ابھی آپ نے یہ جو حدیث بیان کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کو بلند مقام عطا فرمانا چاہتا ہے تو اس کو آزمائشوں سے، مشکلات سے گزارتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام اور مرتبہ جو ہے وہ بلند ہوتا چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جہاں بلند مقام اور مرتبہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے ایمان کو تازگی عطا ہوتی ہے۔ جب ایمان کو تازگی عطا ہوتی ہے تو اگر ہم دیکھیں کہ ہمیں اپنے ایمان کو، جیسے روزہ ہے وہ ایک ایمان کے ساتھ ہمیں حکم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ ایمان کے ساتھ اور محاسبہ نفس کے ساتھ تم اگر روزہ رکھتے ہو تو ایمان کیا ہے؟ ایمان کا اگر دوسرے پہلو سے اگر ہم غور و فکر کریں تو ایمان جو ہے وہ صبر اور شکر کا نام ہے۔ صبر اور شکر اور اخلاق کا نام ہے۔ ہمارا ایمان کی پختگی اور ایمان کی ثابت قدمی ہمیں جب تک حاصل ہی نہیں ہو سکتی جب ہم زندگی کے معاملات میں اور ہر قدم پہ صبر کا دامن نہ پکڑیں۔ اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں صبر کو کس طرح اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے، جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں، تو اب دیکھیں جتنے بھی انبیاء پیغمبر رسول آئے ہیں ان تمام لوگوں نے صبر اختیار کیا۔ صبر ایوب کی مثال دی جاتی ہے کہ ان کے جسم پہ کیڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے کیڑوں کو جو ہے وہ زمین پہ اگر گر جاتے ہیں تو وہ کیڑوں کو اٹھا کے دوبارہ سے اس کی جو ہے زخم پہ رکھ دیتے ہیں کہ یہ بھی خوراک اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جسم سے اس کو عطا فرما رہا ہے۔ تو وہ مقام اور مرتبہ وہ تو انبیاء پیغمبر رسولوں میں سے صبر ایوب کا ہے۔ پھر آپ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں جو ہمارے جو ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم سید المرسلین رحمۃ للعالمین، جو ہم فالوور بننا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق حسنہ میں سے کوئی ایک ذرہ بھی اگر ہم حاصل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جہنم سے آزاد کر دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اب دیکھیں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے بازاروں میں ہیں، مدینہ کی گلیوں میں ہیں تو صبر کا دامن کہیں نہیں چھوڑا ہے۔ مکہ میں کوفہ کے بازاروں میں ہیں تو ان پہ پتھر مارے جاتے ہیں، ان پہ اجڑیاں پھینکی جاتی ہیں۔ آپ سیدہ فاطمہ الزہرا جو ہیں اپنی ننھے ہاتھوں سے جو ہیں وہ اجڑی اٹھا رہی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیفیں دی جا رہی ہیں، کتنے مصائب کا میں گرفتار ہیں، اور اتنا ایسے معاملات آتے ہیں کہ فاقے کے دن آتے ہیں۔ جب فاقہ کشی کے دن آتے ہیں تو اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ لیتے ہیں، اور صحابہ کرام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ آپ نے پتھر باندھا، کہتے ہیں مجھے اپنے رب کی عزت اور جلال کی قسم ہے کہ میں نے 3 روز سے فاقے سے ہوں کیونکہ میں صبر کا دامن پکڑا ہوا ہوں۔ اور پھر اگر تعلیمات دیتے ہوئے نظر آتے ہیں اپنی اولاد کو، اپنی آل کو، تو بھی فاطمہ الزہرا کہتی ہیں کہ میں دن بھر جو ہے کام کرتی ہوں اور مجھے یہ جو آپ کے جو یہاں پہ جو غلام اور کنیز اور لونڈیاں آئی ہیں ان میں سے کوئی ایک غلام یعنی کنیز مجھے عطا فرما دیجئے تاکہ میرے جو گھر کے کام ہیں ان میں مجھے سہولت ہو جائے، مدد مل سکے۔ آج کل تو دیکھیں ہمارے گھروں میں ماسیاں ہیں، اور ہم خود بھی اتنے جو معاشرے میں جو ہماری خواتین ہیں آرام طلب، ہم خود بھی آرام طلب، اپنے بچوں کو بھی آرام طلبی کی طرف ہم نے راغب کیا ہوا ہے۔ ہر طرف جو ہے اس طرح کا جو دور ہے، وہ روزہ جو ہے وہ تقوی پرہیزگاری ہمیں جب ہی حاصل ہو سکتی ہے جب ہم صبر کریں۔ ہر چیز جو ہے صبر سے جڑی ہوئی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ہم نے بہت سارے دسترخوان کو سجا لینا ہے کہ اب ہم
نے اگر افطار کرنی ہے تو ہم نے دسترخوان کو ضرور سجانا ہے. کم دسترخوان میں بھی ہم سجا کر بھی ہم روزہ افطار کر سکتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی ترغیب دے سکتے ہیں. دیکھیں نا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں بی فاطمہ کو کیا ترغیب دے رہے ہیں کہ جب وہ اپنے لیے کنیز مانگ رہی ہیں تو کہتے ہیں کہ اگر میں اس سے بہترین تمہیں تحفہ دوں, اس سے بہترین تحفہ کیا دیتے ہیں کہ سبحان اللہ پڑھو, الحمدللہ پڑھو, اللہ اکبر, یعنی وہ تسبیحات دیتے ہیں کہ یہ تسبیحات پڑھو تو تمہارے جسم کی تمام تھکان اتر جائے گی. تو یہ تعلیمات بات بھی کر رہے ہیں. اور بی فاطمہ الزہرا جو ہے, بی فاطمہ کو دیکھیں, فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں کہ جب ان کے گھر میں بھی فاقہ کشی ہے, آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم بھی فاقہ کشی سے گزر رہے ہیں. فاطمہ الزہرا کا مولا علی کرم اللہ وجہ کہیں سے مزدوری کر جو ہے کلو جو ہے جو لے کر آتے ہیں اور روٹیاں پکاتی ہیں, اور پھر آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم 5 روٹیاں پکاتی ہیں, اس میں سے اپنے حصے کی جو روٹی اس میں سے آدھی روٹی جو ہے وہ جو ہے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کے جاتی ہیں, کیونکہ ان کے حلق سے نہیں اترے کہ میرے والد جو ہیں وہ بھوک سے نڈال ہیں, کیونکہ دل سے دل کو رہا ہے, اور وہ جو ہیں وہ روٹی لے کر جاتی ہیں آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں فاطمہ مجھے اپنے رب کی عزت جلال کی قسم ہے کہ میں نے بھی 3 روز سے ایک لقمہ اپنے منہ میں نہیں ڈالا ہے. روزے سے ہیں آل محمد جو ہیں وہ روزے سے ہیں صبح سے لے کر. اور ایک واقعہ ایسا ہے کہ آپ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ تمام پنجتن پاک جو ہیں وہ روزے سے ہیں, اور سائل آتا ہے پہلے دن جو ہے وہ کہتے ہیں افطار کے لیے جو چیز ہے وہ بھی سائل کو عطا کر دی جاتی ہے, دوسرے دن بھی عطا کر دی جاتی ہے, تیسرے دن بھی عطا کر دی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ خود جو ہے فاقہ, یہ صبر نہیں تو کیا ہے, یہ شکر نہیں تو کیا ہے, اور پھر بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کیے جا رہے ہیں مولا جو تو نے دیا اس پہ صبر و شکر ہم کرتے ہیں. تو یہ صبر اور شکر کا عملی نمونہ ہے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم, ان کی آل جن سے ہمیں سیکھنا ہے. اور اس رمضان المبارک میں ہم نے اپنے تمام جو خرچے جو ہم کرتے ہیں, بہت میں کہتی ہوں کہ ATM کارڈ جو ہیں وہ پورے ختم ہو جاتے ہیں, بینک کے اکاؤنٹس ختم ہو جاتے ہیں, جتنے بھی جمع شدہ رقم ہوتے ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں. وہ غریبوں میں اپنے دیکھیں ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق دیتا ہے, جیسے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ رمضان المبارک میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے, جو ہمیں برکتیں حاصل ہوتی ہیں, جو ہمیں رحمتیں حاصل ہوتی ہیں, جو کچھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہمیں فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں رمضان المبارک کے صدقے, تو اس میں غریبوں کا بھی حق ہے. تو یہ ہمیں اپنے دل پہ اپنی روحوں پہ جبر کرنا ہے, جبر کر کے اپنی چیزوں کو اپنی خواہشات کو محدود رکھنا ہے, صبر کرنا ہے, اللہ کی ذات پہ توکل کرنا ہے, توکل کر کے شکر اللہ کی ذات پہ ان میں سے غریبوں کا حصہ بھی نکالنا ہے. تبھی ہم اللہ کی بارگاہ میں سرخوری. اور آپ یقین کریں کہ جو یہ اس ماہ مبارک میں جو کوئی نیکی کرتا ہے تو اس میں نیکی کا جو ثواب ہے وہ فرض کی طرح ہو جاتا ہے, اور جو کوئی فرض کرتا ہے, فرض ادا کرتا ہے تو اس کا 70 گنا بڑھا کر دیا جاتا ہے. تو ہم تو ویسے بھی عام حالات میں جو صاحب مولا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ قدم قدم پہ جو ہے نیکیاں کرتے رہیں. تو یہ تو اللہ کی برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے. تو جتنی بھی ہم نیکیاں کریں, جتنی بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے, وہ کہتے ہیں نا کہ ملا کر تجلیات کو رمضان بنا دیا اور حصول برکات کو پھر انسان بنا دیا, دیکھ سکے تو دیکھ لے قلب مومن کو رب نے اپنا مکان بنا دیا. تو یہ جو ہے رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے, محبتوں کا مہینہ ہے, نیکیوں کا مہینہ ہے, اور ایسا مہینہ ہے کہ ہم جتنا بھی اس میں صبر کے ذریعے اللہ کی خوشنودی حاصل کر سکیں وہ ہی کم ہے. سبحان اللہ, ماشاءاللہ. فاطمہ خاکوی صاحبہ اتنی خوبصورت انداز میں, اتنی پیارا اور اتنا تفصیل سے صبر کے بارے میں بتا رہی ہے. ناظرین, ہمارے درمیان یہ بات چیت اور گفتگو کا سلسلہ جاری و ساری رہے گا. ہمارے اور آپ کے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے, ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد. ہوگی مانگنے والوں کی ہر دعا رمضان الکریم. ویلکم بیک ناظرین. وقفے پہ جانے سے پہلے ہماری بات چیت چل رہی تھی, ہماری گفتگو چل رہی تھی صبر سے متعلق, کیونکہ آج کا ٹاپک ہے صبر, شکر اور توکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب قیامت کے دن مصیبت زدہ لوگوں کو اجر و ثواب دیا جائے گا تو جو لوگ دنیا میں پریشانیوں, مصیبتوں اور جیسے کہتے ہیں نا ہر قسم کی تکلیفوں میں مبتلا رہتے تھے, اور ان کا جب اجر و ثواب دیا جائے گا وہ لوگ دیکھیں گے ان کا اجر و ثواب جو دنیا میں رہتے تھے, تمام تر خواہشیں ان کی پوری ہوتی تھی خوشیوں کے ساتھ.
یعنی کہ انہیں کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوتی تھی. جب وہ لوگ پہلے والوں کا اجر ثواب دیکھیں گے تو امید کریں گے, وہ تمنا کریں گے کاش کہ ہمارے جسم دنیا میں کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے. اللہ اکبر, یعنی کہ ہمارے جسم کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے تو آج ہمیں بھی اجر و ثواب نصیب ہو رہا ہوتا. یعنی کہ جو اللہ تعالیٰ اگر آپ کو خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی, مصیبت یا مشکل آتی ہے تو اس پہ صبر کرنا چاہیے, اس پہ برداشت کرنی چاہیے, اس پہ ٹینشن پریشانی یہ سوچ کے نہیں لینے چاہیے کہ ہمارے ساتھ ایسا کیوں. ناظرین, ہماری اور آپ کی اس گفتگو کو جاری و ساری رکھیں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے فرج ابی نعت خواں, جو بڑے خوبصورت انداز میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کریں گی. جی فرا. میں بھی درودوں کے کچھ گہنے آج چڑھاؤں روزے پر, میں بھی درودوں کا باغ نبی کی تتلی بن کر, باغ نبی کی تتلی بن کر میں منڈلاؤں روزے پر, میں بھی درودوں کے. لکھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمان کو کوئی تھکاوٹ, ہلکی سی کوئی بیماری, کوئی غم یا کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف ہو, حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی کیوں نہ چبھ جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کا, اس کی بخشش کا اس کو سبب بنا دیتے ہیں. اس کے بارے میں ایک بڑا پیارا سا واقعہ یاد آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ایک بزرگ بندے تھے, یعنی کہ بزرگ عابد بندے, عابد کہتے ہیں عبادت گزار کو. ایک مرتبہ وہ جنگل سے جا رہے تھے اور ان کے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا, بڑی شدید تکلیف ہوئی. اللہ سے بڑی تڑپ کے عرض کی, یا اللہ میں تو تیرا اتنا عبادت گزار بندہ ہوں تو پھر مجھے یہ تکلیف کیوں دی؟ اللہ رب العالمین نے فرمایا, اے میرے بندے, یہ تیری اتنی عبادت کرنے کی وجہ سے تجھے تکلیف ہوئی ہے, یعنی تو ہماری اتنی عبادت کرتا ہے تو تجھے یہ تکلیف ہوئی ہے, ورنہ آج کے دن تو تیری قسمت میں تیری ٹانگ کا کٹنا لکھا تھا. اللہ اکبر. یعنی کہ ہم اگر کسی چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ واویلا مچانا چھوڑ دیں, یعنی کہ اس پہ یہ کرنا چھوڑ دیں کہ یہ تکلیف ہمیں کیوں ہوئی, بلکہ اگر کوئی چھوٹی تکلیف یا بڑی تکلیف جو بھی پہنچتی ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک تو نے پتہ نہیں کسی اور بڑی تکلیف کو ہماری چھوٹی تکلیف پر ٹال دیا. آپ سوچیں کہ اللہ کے ایک عبادت گزار بندے ہیں, اللہ نے اس عبادت اور ریاضت کا بدلہ کیا دیا, ٹانگ کٹنے کی واقعے کو, بات کو بدل دیے ایک چھوٹا سا کانٹا چھپا کے. جو تقدیر میں لکھ دیا وہ تو ہونا ہے, لیکن ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ تمام چیزوں پہ قادر ہے. چاہے تو چھوٹی تکلیف کو بڑا کر دے, چاہے تو بڑی تکلیف کو چھوٹا کر دے, چاہے تو مکمل ختم کر دے, چاہے تو دے ہی نہ. وہ ہر چیز پہ قادر ہے, اس کی منشا, اس کی مرضی وہ خود جانتا ہے. تو ناظرین اکرام کہ ہماری بات کا مقصد صرف اتنا ہے کہ ہمیں اگر کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کریں, اس پہ واویلا نہ مچائیں, اس پہ پریشانی کا اظہار نہ کریں, کیونکہ اللہ ہمارے لیے وہ کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہتر ہے, وہ نہیں کرتا, بلکہ اللہ ہمارے لیے وہ کرتا ہے جو ہمارے حق میں بہترین ہے. تو ہمیں اللہ رب العالمین پہ یقین کامل رکھنا چاہیے کہ پروردگار جو ہمارے لیے کرتا ہے وہ سب سے بہترین ہے. ہمارے ساتھ فاطمہ خاکوی صاحبہ تشریف رکھتی ہیں, ان سے پوچھتے ہیں کہ آخر یہ جو ہم صبر کے ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں, اگر ہم مشکلات اور پریشانیوں میں صبر کرتے ہیں تو اس کا کیا اجر و ثواب ہے؟ بہت ہی خوبصورت اپنے انداز میں بیان کیا. اسی بات کو میں کنٹینیو لے کے چلوں گی, اور یہی ریلیٹڈ ہے جو آپ کا سوال کا جواب ہے, اسی سے ریلیٹڈ ہے. تو دیکھیں اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سے صحابہ کرام کو انہوں نے بتایا, اور حدیث مبارکہ ہے اور میں اس کا مفہوم پیش کروں گی. انہوں نے فرمایا کہ ایک سوال کیا گیا کہ کن لوگوں پہ سب سے زیادہ مصیبتیں آتی ہیں یا پریشانیاں آتی ہیں یا مشکلات آتی ہیں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے انبیاء اکرام پر, پھر اس کے بعد جتنے جو ہے مومنین پر, اور پھر جو اللہ کی قربت جس طرح سے جس کو اللہ کی قربت عطا ہوتی چلی جاتی ہے, چاہے وہ عبادت کے ذریعے ہو, چاہے وہ صبر کے ذریعے ہو, چاہے وہ شکر کے ذریعے ہو, چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی کسی ایک نیکی کے اجر کی صورت میں اس کو وہ اللہ کا محبوب بن گیا ہو. تو اللہ کی محبوبیت جب اللہ کے بندے کو حاصل ہو جاتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے اس کو آزمائشوں اور مشکلات میں گرفتار کر دیتا ہے, اور پھر وہ مشکلات اور آزمائشوں کی راہ گزر پہ چلتے چلتے اس کا جو نفس ہے, جسے کہتے ہیں اس کی جو روح ہے وہ زخمی ہو جاتی ہے, اور نفس جو ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے, اور
پھر روح کو وہ کہتے ہیں نا جب اللہ تعالیٰ کسی دل کو کسی روح کو اپنا مسکن بنانا چاہتا ہے تو اس کو پیاری بات ہے مسکن بنانا چاہتا ہے. تو جیسے بھی ہم آپ دیکھیں کہ ہم نے فصل لگانی ہے تو ہم کیا کریں گے, زمین کو ہموار کریں گے تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کریں گے پہلے بالکل نرم کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسی طریقے سے ہمارے دل کی زمین کو ہموار کرتا ہے, ہمارے دل سے تمام غلاظتوں کو جیسے زمین سے تمام پتھروں کو کنکروں کو اور ساری چیزوں کو صاف کر دیا جاتا ہے, اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دل سے بغض کینہ حسد کی آگ کو جلا کے راکھ کر دیتا ہے. مصیبتوں تکلیفوں سے اس طرح سے ہمیں آزماتا ہے, ہمارے دل کو ہماری روح کو ایسی تکلیفوں میں مبتلا کر دیتا ہے کہ ہم صرف اللہ اللہ کی صدا لگانا شروع کر دیتے ہیں. جب اللہ اللہ ہمارے دل دیکھیں, ہم جب ہمارا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے اور ہم خوشباش ہوتے ہیں تو جب ہم اللہ اللہ کی صدایں نہیں لگا پاتے ویسے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی صدا کو پسند کرتا ہے, ایسی پکار کو پسند کرتا ہے جو کہ اللہ کی محبت میں ایسی وافتگی سے لگائی گئی ہو اور ایسی محبت سے لگائی گئی ہو کہ واقعی کہ اس کی روح اور دل اور ذرہ روح اللہ کہتے ہیں نا, اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہر شے سے کٹ کر میرا ذکر کرو, ہر شے سے. سبحان اللہ. بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے صبر و شکر اور توکل کی موضوع پہ. تو ناظرین آپ کے اور ہمارے درمیان ایک بریک ہے, ملتے ہیں ایک مختصر سے وقفے کے بعد. رمضان کریم. ویلکم بیک ناظرین, ہمارے اور آپ کے درمیان جو وقفہ تھا وہ ختم ہو گیا ہے, اور اس پہ وقفے پہ جانے سے پہلے ہم صبر کے متعلق بات کر رہے تھے. اسی سلسلے کو جوڑتے ہیں, کنٹینیو کرتے ہیں کہ فاطمہ خاکوی صاحبہ اس بات میں اور مزید کیا باتیں شامل کریں گے, آئیے ان سے سنتے ہیں. جی فاطمہ. دیکھیں میں حدیث کا مفہوم بیان کر رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی بات ہو رہی تھی کہ ہمارے دل کی زمین کو زرخیزی کس طرح عطا ہوگی. بے شک. تو جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی محبت دینا چاہتا ہے, جیسے کہا ان اللہ مع الصابرین, ساتھ دینا چاہ رہا ہے, تو وہ پہلے جب دیکھیں نا ہمارے گھر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے گھر کو صاف کرتے ہیں. تو وہ تو دو جہاں کا مالک ہے, خالق ہے. وہ جب کسی کے دل میں اپنا گھر بسانا چاہتا ہے, کسی کے دل میں آنا چاہتا ہے, تو اس کی دل کی زمین کی اس کی روح کو پاکیزگی دیتا ہے, طہارت دیتا ہے. اور وہ طہارت اس طرح دیتا ہے کہ اس کو مصیبت پریشانیاں تکالیف میں مبتلا کر دیتا ہے, اور پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ میرا بندہ استقامت کے ساتھ صبر و شکر کے ساتھ میرے ساتھ محبت میں ثابت قدم ہے یا نہیں ہے. جب وہ ثابت قدمی اس کی دیکھ لیتا ہے, اس کے آنسو جو اس کے دل سے گرتے ہوئے آنسو ہیں یا اس کے آنکھوں سے گرتے ہوئے جو آنسو ہیں, اس کو وہ دیکھ لیتا ہے کہ یہ بندہ میری محبت میں گرفتار ہے, بہت زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنی خاص قربت عطا فرما دیتا ہے, اور پھر اس کو ایک ایسا خاص تحفہ عطا فرما دیتا ہے, نفس مطمئنہ عطا فرماتا ہے کہ اس کو دکھ ہو تو وہ خوش رہتا ہے, اس کو سکھ ہو تو وہ خوش ہوتا ہے, وہ اللہ کو بھی ماننے لگ جاتا ہے. ایک ہم کہتے ہیں نا اللہ کو ماننا, اللہ کی تو ساری دنیا مانتی ہے, لیکن اللہ کی ماننے کے زمرے میں وہ آ جاتا ہے, یعنی اللہ کی ماننا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ اللہ کی ماننا شروع کر دیتا ہے تو پھر اس کو ہر ذرے میں اللہ کا نور نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. سبحان اللہ, کیا بات ہے, بڑی خوبصورت بات چل رہی ہے, اور ہم اس موضوع پہ کنٹینیو آپ کو بہت اچھی معلومات فراہم کرنا چاہتے ہیں جو ہماری عالمہ خزانہ رکھتی ہیں اپنے دل میں, اپنے دماغ میں علم کا. ناظرین اکرام, یہ عالم بننا بڑی محنت سے, محبت سے, اور سب سے بڑی بات جذبے سے ایک کام کیا جاتا ہے. یعنی کہ ہم جب علماء کا کورس کر رہے ہوتے ہیں یا تعلیم حاصل کر رہے ہوتے ہیں, چاہے ہماری خواتین ہیں چاہے عالم حضرات ہیں, یہ بڑی محبتوں سے, عقیدتوں سے, چاہتوں سے اس درجے پہ فائز ہونے کے لیے محنت کرتے ہیں. کیونکہ آج کا ہمارا ٹاپک ہے صبر, شکر اور توکل. شکر کیا ہے؟ شکر اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے, بڑا عجیب ہے. اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے تو بھی بھلائی ہے, اور اگر اسے کوئی خوشی پہنچتی ہے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے تو بھی اس کے لیے بھلائی ہے. یعنی کہ اس کے دونوں کاموں میں بھلائی ہے, صبر کر کے بھی بھلائی حاصل کر رہا ہے, شکر کر کے بھی بھلائی حاصل کر رہا ہے. چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں, اور ہمارے پر اگر کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے تو اللہ تعالیٰ کو تو ہمیں بخشنے کا بہانا چاہیے. ہمارے جسم میں اگر کوئی سوئی بھی چبھ جاتی ہے, کانٹا چبھ جاتا ہے, یا ہم بیمار ہوتے ہیں, یا ہمیں کوئی ایسی تکلیف میں مبتلا کر دیا جاتا ہے کہ جو تکلیف جان سے ٹال کے مال پہ ٹال دی جائے, اس کے لیے تو ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. ناظرین اکرام, بات کیا ہے کہ جب ہم شکر, صبر اور توکل کی جب بات کر رہے ہیں
تو تینوں کا تعلق ایک دوسرے سے جڑتا ہے، تینوں باتیں ایک دوسرے سے جڑتی ہیں. جہاں صبر ہے وہاں شکر بھی ہے. جب کوئی شخص کسی چیز پہ صبر نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے جو کیا وہ تیرے لیے بہتر نہیں بہترین فیصلہ کیا ہے. صحیح ہے. ہم جب شکر کرتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم کسی تکلیف سے یاد آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حدیث پاک ہے کہ اگر آپ کو بخار ہو جاتا ہے، یعنی کہ بیماری کو برا نہ کہو، اگر ہمیں بخار ہو جاتا ہے تو پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ بخار سے ہمارے جسم کے گناہ اس طرح دھل جاتے ہیں، اس طرح جڑ جاتے ہیں جیسے لوہے کا میل بھٹی دور کرتی ہے. یعنی کہ لوہے جس پہ کتنا زیادہ زنگ اور کچھ بھی چڑھا ہوا ہو، آپ اسے بھٹی میں ڈالیں تو وہ صاف ستھرا چمکتا ہوا ہو کے آ جاتا ہے. تو یہی وہ ساری باتیں ہوتی ہیں جن کی بنا پہ ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں، جن کی بنا پہ ہماری تکالیف کو دور کیا جاتا ہے. اور گناہوں کی وجہ سے، بخشنے کی وجہ سے، تکلیفوں کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ اعلیٰ درجات دیتا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں ہم نے دعا مانگی قبول نہیں ہوئی، ہم نے صبر مانگا ہمیں نہیں ملا، لیکن ہم یہ سوچتے نہیں کہ اللہ نے ہمارے آخر بھلائی کیا رکھی ہے. ہم نے کچھ مانگا اللہ نے عطا نہیں کیا تو اس پہ صبر کریں. کیوں؟ وہ اس نے آپ کے لیے آخرت میں رکھا ہوگا. کوئی بھی دعا چاہے وہ کسی بھی حوالے سے مانگی جائے، چاہے آپ کو دولت چاہیے، چاہے آپ کو اللہ تعالیٰ کے کسی بھی فیصلے کے آگے یہ پیش کرنا ہے کہ رب العالمین تو نے بہتر فیصلہ کیا اور مزید عطا فرما. ناظرین اکرام، اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ فیصلہ فرماتا ہے جو بہتر ہے نہیں، بلکہ وہ فرماتا ہے جو بہترین ہے. اصل میں شکر کیا ہے؟ ہم فاطمہ خاکوی صاحبہ سے تھوڑا سا جانیں گے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ ہمیں بریک پہ جانے سے پہلے کچھ اچھی باتیں شکر کے متعلق. بہت ہی خوبصورت انداز میں آپ نے بیان کیا. اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گی کہ صبر اور شکر اور توکل جو ہے وہ یہ سارا ریلیٹڈ ہے ایک دوسرے سے. جو بندہ صبر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور جو وہ اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے کہ جب میں تمہیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہوں تو تم ان پہ شکر ادا کیا کرو. جب تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ عطا فرما دوں گا. تو یہ شکر ایک ایسی چیز ہے کہ جیسے کہ اللہ رب العزت نے کسی کو عزت دی، کسی کو دولت دی، کسی کو شہرت عطا فرمائی، تو یہ اللہ کی تقسیم ہے. آج کل کے دور میں یہ بہت بہترین ٹاپک ہے یہ عوام الناس کے لیے کہ ہم اگر اللہ کی تقسیم پہ راضی ہیں. بالکل. اگر کسی کو زیادہ اللہ تعالیٰ نے دولت عطا کر دی، یا کسی کو زیادہ شہرت عطا کر دی، یا کسی کو زیادہ مال و دولت عطا کر دیا، کسی کو اولاد میں کثرت عطا فرما دی، کسی کی زندگی میں بہترین خوشیاں عطا فرما دی اور دوسرے کی زندگی میں تھوڑی سے کم ہے، تو یہاں پہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ دوسرا اس سے جیلس ہو جاتا ہے. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ جو مہینہ ہے اس میں ہمیں اپنے آپ پہ ہمیں اپنا ایمان کے ساتھ محاسبہ کرنا ہے کہ جب اللہ نے ہمیں صبر کے مراحل سے گزارا اور نعمتیں عطا فرما دیں، چاہے وہ نعمتیں بہت تعداد میں ہوں، چاہے وہ تھوڑی سی اس میں ہو، یعنی تھوڑی سی تعداد میں، کم تعداد میں ہو، تو اللہ تعالیٰ اس میں کہتا ہے جب تم میری تھوڑی نعمتوں پہ شکر ادا کرو گے تو میں اس میں اضافہ عطا فرما دوں گا، اور میں تمہیں تمہاری سوچ سے زیادہ، تمہاری عقل و گمان سے زیادہ عطا فرماؤں گا. میں ظاہری زندگی میں اس کا جو ثواب اگر تمہیں وہ نہیں نظر آ رہا تو میں اس دنیا میں، آخرت کی دنیا میں اس کا اجر و ثواب محفوظ رکھوں گا، اور روز حشر میں اس کا جو ہے اجر و ثواب ہمیں ملے گا. یہ شکر ایک ایسی منزل ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہر بندہ، ہم ہر وقت یہ مجھے عورتوں میں اور دوسرے لوگوں میں یہ دیکھتے ہوئے ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، اچھا یہ نہیں ملا ہمیں، وہ نہیں ملا، لیکن ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کا مقرر حصہ اس کو متعین کر دیا ہے، ہر ایک کا رزق مقرر کر دیا ہے. بندے کو اس وقت تک موت نہیں آتی ہے جب تک جو ہے اس کو اللہ کی طرف سے دیا ہوا رزق نہیں مل جاتا ہے. اور آج کل ہم اپنا رزق کے پیچھے ایمان خراب کرتے ہیں. دیکھیں نا، یہ شکر نہیں، اگر شکر کے ہمارے منازل پہ ہماری روح آ جائے، ہمارا دل آ جائے تو ہم کہیں مولا تو نے اگر ہمیں یہ تھوڑا سا بھی دیا نا، تیرا شکر ہے مولا. پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نعمتوں سے نوازتا ہے، بیش بہا عطا فرماتا ہے. ناظرین اکرام، بڑی خوبصورت گفتگو جاری ہے صبر اور شکر اور توکل کے موضوع پہ. آپ کے اور ہمارے درمیان ایک چھوٹا سا بریک ہے، ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ہماری بہت خوبصورت گفتگو جاری ہے. فاطمہ خاکوی صاحبہ تمام باتوں کے بڑے تفصیل سے اور بڑی خوبصورتی سے جواب دے رہی ہیں. ان کے علم سے ہمیں فیض مل رہا ہے، ان کے علم سے ہمیں ہمارے علم میں اضافہ ہو رہا ہے.
ناظرین اکرام، یہ جو اسلامک اسکالرز ہوتے ہیں نا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نعمت ہیں. کہتے ہیں نا مولوی حضرات ہیں، ہمارے علماء اکرام ہیں، یا ہماری یہ اسلامک اسکالرز ہیں، خواتین ہیں، تو ان کی جو تعلیم ہے، انہوں نے جس طریقے سے پڑھا ہوتا ہے، ان کا مقصد صرف یہ نہیں ہوتا کہ ہمیں نالج مل جائے. ان کا اصل مقصد ہوتا ہے کہ جو ہم سیکھ لیں وہ اپنا علم دوسروں کو ٹرانسفر کر دیں، وہ ہم سکھا دیں، چاہے ایک چھوٹی سی محفل کے ذریعے ہو، چاہے کسی بھی بیٹھک میں کچھ بھی لوگ بیٹھے ہوں، چاہے 2 ہوں، 4 ہوں، 6 ہوں. کہتے ہیں نا اللہ تعالیٰ کے 2 بندے اگر بیٹھے ہیں بات چیت کر رہے ہیں تو ادھر شیطان بھی آ سکتا ہے، اور اگر ایسی بات ہے تو رحمان کا تذکرہ بھی ہو سکتا ہے. بہتر ہے کہ ہم جہاں پہ بھی بیٹھیں، 2 بیٹھیں، 3 بیٹھیں، 4 بیٹھیں، کہ اپنے رب کو یاد کریں، اپنے رب کی تعریف کریں، اللہ کے محبوب کی تعریف کریں. اب بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت کا نذرانہ پیش کریں گی سائمہ سلطان، جو بہت خوبصورت انداز میں مدح سرائی کرتی ہیں. جی سائمہ. میرے آقا مدینے بلا لیجئے، میرے آقا مدینے بلا لیجئے، میرے آقا مدینے بلا لیجئے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے. تڑپ رہی ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، تڑپ رہی ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، میرا دل تڑپ رہا ہے، میرا جل رہا ہے سینہ، کہ دوا وہی ملے گی. مجھے لے چلو مدینہ، مجھے لے چلو مدینہ. نہیں مالو زر تو کیا غم، میں غریب ہوں یہی نا. نہیں مالو زر تو کیا غم، میں غریب ہوں یہی نا. میرے عشق مجھ کو لے چل، تو ہی جانب مدینہ، تو ہی جانب مدینہ. کہ نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے، نصیب والوں میں میرا بھی نام ہو جائے. کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، ہو جائے. کہ زندگی کی مدینے میں شام ہو جائے، ہو جائے. سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہی ہوں مدینے کی حاضری کے لیے. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت انداز، بڑا پیارا اور محبت بھرا انداز. ناظرین اکرام، اب چند لمحوں بعد اذان فجر کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور آپ لوگ اپنی سحری کے تمام معاملات نمٹا لیجئے، اور ہمیشہ سحری کے وقت ختم ہونے سے چند منٹ پہلے اپنی سحری کے تمام معاملات مکمل کر لیجئے، کیونکہ اذان ہمیشہ اذان فجر جو ہوتی ہے وہ سحری کا ٹائم پورا ہونے کے بعد ہوتی ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں جی اذان ہو رہی ہے تو بھی پانی پی لیا، تو آپ کا روزہ نہیں ہوگا. آج ماشاءاللہ سے ہم آپ کے ساتھ 11ویں سحری میں موجود ہیں. کل ہم اپنا 11واں روزہ اختیار کرنے جا رہے ہیں. ناظرین، ہمارے اور آپ کے درمیان بریک ہے، ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے. ویلکم بیک ناظرین، اور یقینی طور پہ ہم اپنا 11واں روزہ اختیار کر چکے ہیں، یعنی کہ ماشاءاللہ سے عشر رحمت ختم ہو چکا ہے، عشر مغفرت شروع ہو گیا ہے، اور عشر جہنم سے آزادی تقریباً 9-10 دن بعد ہے. ناظرین اکرام، بات کیا ہے کہ ہم یہ رمضان المبارک کے روزے رکھتے ہیں، اللہ سے مغفرت طلب کرتے ہیں، اور ہر لمحہ چاہتے ہیں کہ پروردگار عالم کے حضور جتنی عبادات کی جائیں، پیش کی جائیں، وہ اللہ رب العالمین قبول فرما لے. کیونکہ ہم جو کچھ بھی پڑھتے ہیں، جو کچھ بھی اللہ کی بارگاہ میں عبادت کرتے ہیں، چاہے نماز پڑھتے ہیں
چاہے روزہ رکھتے ہیں، چاہے قرآن پڑھتے ہیں یا تسبیحات پڑھتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم وہ قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، لیکن ہمارا اللہ پہ یقین، اللہ پہ توکل ہے کہ اس نے اگر پڑھنے کی توفیق دیے تو وہ یقینی طور پہ قبول فرمائے گا۔ بات کیا ہے، نماز پڑھنا ہمارا کام ہے، عبادت کرنا ہمارا کام ہے، اب قبول کرنا یا نہ کرنا پروردگار کا کام ہے، لیکن ہم پھر بھی یقین کامل رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری عبادات اور ریاضات کو قبول فرماتا ہے۔ وہ قبول فرماتا ہے تبھی تو توفیق ملتی ہے، وہ قبول فرماتا ہے تبھی تو ہم اپنی عبادات اور ریاضت کو چاہتے ہیں اور زیادہ بڑھائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر جب تم مجھے اپنے دل میں یاد کرتے ہو تو میں بھی تمہیں اکیلے میں یاد کرتا ہوں، جب میرا ذکر تم کچھ لوگوں میں کرتے ہو تو میں بھی تمہارا ذکر اپنے فرشتوں میں کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ میرا بندہ جب اتنے لوگوں میں مجھے یاد کر رہا ہے تو میں کیوں نہ اس کا ذکر بلند کروں۔ اور ایک بات بڑی پیاری، جن گھروں میں اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، جن گھروں میں اللہ کی عبادت کی جاتی ہے اور خاص کر قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس بارے میں فرمان ہے کہ وہ گھر آسمان والوں کو ایسے نظر آتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے۔ سبحان اللہ، کیا ہی بات ہے۔ یعنی کہ آپ ایک تصور کریں، ایک مثال آج کل بڑی خوبصورت دی جا سکتی ہے اور سمجھ بھی سکتے ہیں کہ پورے محلے میں لائٹ گئی ہوئی، لائٹ بند ہے، اندھیرا ہے، صرف ایک گھر پہ ایک بلب جل رہا ہے، ایک گھر کی تمام لائٹس آن ہیں، تو جتنے محلے والے ہیں ان کی نظر اس گھر پہ ضرور جائے گی، کیا بات ہے اس گھر کی لائٹس کیوں آن ہیں۔ تو وہی مثال میں آپ کو دیتی ہوں کہ جب آسمان والے زمین والے گھروں کو دیکھتے ہیں تو بہت سارے اندھیرے والے گھروں میں ایک چمکتا ہوا گھر دکھتا ہے، یعنی کہ آسمان والوں کو وہ گھر ایسے دکھتا ہے جیسے زمین والوں کو ستارے۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بڑی پیاری خوبصورت باتیں ہیں۔ اور ابھی اس سلسلے کو جاری رکھیں گے، فاطمہ خاکوی صاحبہ سے کنٹینیو کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم اپنی نعت خواں سائمہ سلطان سے خوبصورت سا کلام سنتے ہیں۔ جی سائمہ۔ بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی، اللہ کا گھر، اللہ کا گھر خلد کا نقشہ نہیں دیکھا، کچھ بھی نہیں دیکھا جو مدینہ نہیں دیکھا، کہ امت کے لیے اپنے نواسوں کو لٹا دے، ایسا تو کوئی دنیا میں داتا نہیں دیکھا، ایسا تو کوئی دنیا میں داتا نہیں دیکھا۔ اے موت میری موت ذرا اور ٹھہر جا، اے موت میری موت ذرا اور ٹھہر جا، میں نے ابھی سرکار کا روزہ نہیں دیکھا، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گی خالی، جاہو جلال دو نا معلوم تال دو، کہ سوزے بلال بس میری جھولی میں ڈال دو، اور سنتے ہیں جان جانی کا ہے لمحہ بڑا کٹھن، لے کر نبی کلام یہ لمحہ گزار دو، لے کر نبی کلام یہ لمحہ گزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کلام لہد میں اتار دو، بھر دو جھولی ہم سب کی یا محمد، لوٹ کر ہم نہ جائیں گے خالی، بھر دو جھولی ہم سب کی یا محمد، لوٹ کر ہم نہ جائیں گے خالی، کیوں آ کے رو رہا ہے محمد کے شہر میں، ہر درد کی دوا ہے محمد کے شہر میں، آؤ گناہ گارو چلو سر کے بل چلیں، توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں، توبہ کا در کھلا ہے محمد کے شہر میں، صدقہ لٹا رہا ہے خدا ان کے نام پر، صدقہ لٹا رہا ہے خدا ان کے نام پر، کہ سونا نکل رہا
محمد کے شہر میں بھر دو جھولی ہم سب کی یا محمد، لوٹ کر ہم نہ جائیں گے خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آئے ہے بن کر سوالی، در پہ آئے ہے بن کر سوالی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچا لی، آبرو دین حق کی بچا لی، وہ محمد کا پیارا نواسا، اپنے نانا کا پیارا نواسا، کملی والے کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹالی، بھر دو جھولی ہم سب کی یا محمد، لوٹ کر ہم نہ جائیں گے خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، اپنے پیاروں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آئے ہے بن کر سوالی، در پہ آئے ہے بن کر سوالی۔ اللہ ماشاءاللہ، بڑا خوبصورت کلام، بڑا خوبصورت انداز، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعریف جس طرح کی جاتی ہے اللہ قبول کرتا ہے، چاہے وہ ہم بول کے کرتے ہیں، لکھ کر کرتے ہیں یا پڑھ کے کرتے ہیں، ہر کوئی اپنے انداز سے تعریف کرتا ہے، کیونکہ ہم سارے ثنا خواں ہیں، سارے امتی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ثنا خواں ہیں، صرف نعت پڑھنے والا ثنا خواں نہیں ہے، نعت خواں نہیں ہے، کیونکہ نعت ہوتی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، چاہے آپ لکھ کے کرو شاعری کے انداز میں، چاہے ہم کریں بول کر، چاہے ہم کریں پڑھ کر، ہر کسی کا عقیدت کا، محبت کا اپنا انداز ہے۔ ناظرین اکرام، صبر، شکر اور توکل پہ بات جاری ہے۔ حضرت عمر بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جب کوئی شخص اللہ پہ توکل کر لیتا ہے، اور توکل بھی ایسا کہ اپنے تمام معاملات اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیتا ہے، تو اس کے لیے اللہ کافی ہو جاتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کا توکل اور یقین کبھی نہیں توڑتا۔ ہم چونکہ توکل اور یقین کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں، تو اس بارے میں ایک بہت پیاری بات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہم اللہ پہ یقین کر لیں، توکل کر لیں، اور اتنا مضبوط ہو جائے توکل، تو وہ ہمیں پرندوں کی طرح روٹی اور رزق عطا فرمایا۔ وہ کس طرح؟ صبح کو خالی پیٹ گھروں سے مراد اپنے چھوٹے چھوٹے گھونسلے، ان کے گھر ہوتے نا، اپنے روٹی روزی کے لیے جب وہ نکلتے ہیں تو خالی پیٹ نکلتے ہیں، مطلب اللہ رب العالمین ان کو رزق دیتا ہے، اور شام کو جب اپنے گھونسلوں میں واپس آتے ہیں تو شکم سیر ہو کے آتے ہیں، یعنی اللہ کا ذمہ ہے ہر کسی کو کھلانا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے رب العالمین پہ اسی طرح توکل اور بھروسہ کریں۔ فاطمہ خاکوی صاحبہ ہمارے ساتھ ہیں، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ اصل میں توکل ہے کیا، اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ہی خوبصورت موضوعات پہ گفتگو ہو رہی ہے اور بہت ہی اچھے انداز میں آپ نے بتایا، اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گی۔ توکل اللہ سے بندگی کا اظہار ہے، ایک بندہ مومن کا اللہ کے وحدانیت کا اقرار کر دینا اور اس پہ یقین کامل کر لینا ہی جو ہے وہ توکل ہے، یعنی کہ مان لینا کہ اللہ کی ذات ہی وہ ذات ہے، اللہ ہی وہ بابرکت عظمت والا بزرگی والا معبود برحق ہے کہ جو وہ پتھر میں چھپے ہوئے کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے، جو سمندر میں جو مچھلیاں ہیں ان کو رزق پہنچا رہا ہے، اور جو کہیں پہ بھی اس کی مخلوقات ہیں اس کو رزق پہنچا رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ذمے ہر جاندار کا رزق ہے۔ تو یہ توکل ہے۔ دیکھیں، اگر ہمیں توکل سیکھنا ہے، جیسے آپ نے بات کی، تو ہمیں پرندوں سے سیکھنا چاہیے، ہمیں مچھلیوں سے سیکھنا چاہیے، ہمیں جانوروں سے سیکھنا چاہیے۔ ہم ایک انسان ایسے ہیں جو اپنی ذرا جسے کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور میں کہوں گی یہ رمضان المبارک کا جو مہینہ ہے یہ نعمت اور رحمت نہیں ہے تو کیا ہے؟
بے شک یہ نعمت اور رحمت نہیں تو کیا ہے؟ اور اگر یہ ہم دیکھیں اور غور و فکر کریں اور ہم اپنا محاسبہ کریں کہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں کہ ہمیں رمضان المبارک جیسی نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا. اس سے پہلے کی امتیں آئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ کسی کو بھی نہیں عطا فرمایا، لیکن اگر ہمیں رمضان المبارک عطا فرمایا تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ ان کی خیرات ہے اور ان کی محبت جو امتیوں سے ہے اس کے طفیل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں مہینہ عطا فرمایا. اب اگر ہم توکل پہ بات لے کے جائیں کہ اس رمضان المبارک میں ہم کس طریقے سے اللہ کی ذات پہ توکل کر کے اور جو ہم عبادت کریں، یقین، توکل کا تو تعلق ہے وہ بندگی اور یقین سے جڑا ہوا ہوتا ہے. اب بزرگ یہ فرماتے ہیں کہ اگر یقین کامل ہو تو وہ لوہے کی زنجیر کو توڑ دیتا ہے، اور اگر یقین جیسے خام ہو تو وہ بندے کو توڑ دیتا ہے. اور یہی ہوتا ہے ہمارے ساتھ اکثر کہ ہمارا جو یقین ہے وہ جو ہے وہ خام کی طرح، ہم کہتے تو ہیں اللہ اللہ اللہ، لیکن ہم دل سے اللہ کی بندگی کو نہیں مانتے ہیں. ہمارے ہر چیز پہ اگر توکل ہو جائے کہ دینے والی ذات وہ معبود برحق ہے، ہمارا ہر چیز، چاہے ہمیں غم ہو، چاہے ہمیں خوشی ہو، چاہے کوئی بھی معاملات ہوں، وہ سب اللہ کی طرف سے ہیں. اور اگر ہم زندگی میں اگر ہم کوئی بھی قدم اٹھائیں اور اس میں کوئی بندگی، اگر ہم جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج بھی کر آ جاتے ہیں، بہت ساری عبادتیں کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے اندر یقینی کامل نہیں شامل ہے، نماز پڑھ رہے ہیں نا، اب ہمارا نماز کا حق کیا ہے کہ نماز پڑھو تو یوں پڑھو کہ وہ رب تمہیں دیکھ رہا ہے یا تم اس رب کو دیکھ رہے ہو. یہی یقین کے ساتھ، یقین، بندگی، توکل ہے اللہ کی ذات پہ. اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، جب وہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور ہم بندگی اس کے لیے کر رہے ہیں تو بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ، ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات موجود ہے. کیونکہ رسول پرنور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مومن کے سامنے سجدہ کرتے وقت اگر اللہ کی تجلیات کا نور واضح ہو جائے، یعنی عیاں ہو جائے، تو وہ یہ دیکھے کہ اس کے سامنے کون ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا ہی بات پیاری جو جاری تھی. ناظرین اکرام، ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف سے اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. فاطمہ خاکوی صاحبہ، آپ کا بہت شکریہ، بڑے خوبصورت انداز میں گفتگو کی، اپنے علم سے ہم سب کو نوازا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں سائمہ سلطان نعت خواں، ان کا بھی شکریہ ادا کر دیں کہ انہوں نے بڑی خوبصورت اور بہت پیاری آواز میں، محبت میں ہمیں نعت خوانی سنائی. بہت شکریہ آپ کا. ناظرین اکرام، آج ہم نے 11ویں سحری کری ہے، 11واں روزہ ہے، یعنی کہ عشر مغفرت شروع ہو چکا ہے. اپنے اپنے تمام کام اللہ کے سپرد کر دینے کا مقصد ہے صبر، شکر اور یقین کامل، جس پہ ہم نے آج گفتگو کری. انشاءاللہ اللہ نے چاہا زندگی رہی تو کل آپ کے ساتھ اگلی سحری میں حاضر ہوں گے، اگلے اپنے پروگرام کا ٹاپک لے کر، اپنے اگلے عالمہ اور اپنی اگلی نعت خواں کے ساتھ، یعنی نئے مہمانوں کے ساتھ. ہمیں اجازت دیجیے، اللہ نے چاہا زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.